مصطفى مصطفى محمد رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين محمد رحمة للعالمين. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान मुफ्ती अब्दुल शुक्र अल मुज़फ़्फ़र। आप देख रहे हैं नेटशल बलूचिस्तान प्रोग्राम इस्लामिक जरगा। मोहतरम सामीन, आपको पता होगा कि नेटशल बलूचिस्तान के तहत हमने एक इस्लामिक जरगा के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है। मैं आपकी मालूमात के लिए बताता चलूँ कि इस प्रोग्राम का मकसद नौजवान उलमा कराम, नौजवानान ख़ुसूसन सोशल एक्टिविस्ट हज़रात को इस्लामिक मैसेजेस और इस्लामिक रास्ते से मुज़य्यन करना है। हम इस प्रोग्राम के ज़रिए इस्लामिक मौज़ूआत को उजागर करेंगे, ख्वाह वो जदीद मसाइल हो या कोई भी दीनी और इख्तिलाफ़ी मसाइल हो, हम इसको उजागर करेंगे और वक्त के जय्यद उलमा कराम जो इस्लामिक स्कॉलर से ना जो मशहूर होते हैं उनको बुला कर के इसी मौजू पर हम लोग डायलॉग के ज़रिए, डिस्कस के ज़रिए अपने नौजवानों को, अपने मुआशरे को इस्लामिक रास्ता दिखाएंगे। इसी सिलसिले में आज के हमारे प्रोग्राम में मौजूद है ज़िला दुगी के नामवर शख्सियत और नौजवान आलिमुद्दीन मौलाना मुफ्ती अमीर ज़मान साहिब। मैं मौलाना मुफ्ती अमीर ज़मान साहिब को अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। मैं भी आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने इस आम ख़ास मजलिस से मुझे दावत दिया। मुफ्ती साहब, आपको पता होगा कि इस्लामिक जरगे के प्रोग्राम में हम अपने नाज़रीन को जदीद मसाइल से आरास्ता करेंगे कि इस्लाम ने इसके बारे में हमें क्या हिदायत फरमाई है। आप सबसे पहले ये बताएं कि सोशल मीडिया, जो आजकल के सोशल मीडिया है, उसमें उलमा कराम का क्या किरदार है कि उलमा कराम को चाहिए कि वो इस प्रोग्राम में हिस्सा ले या उससे बाइकाट कर ले या अपने मदारिस तक महदूद रहे। आपकी इसके बारे में आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। इस मसला में उलमा कराम का इख्तिलाफ है कि उलमा का सोशल मीडिया पर आना ज़रूरी है या नहीं। हमारे फतावाजात में किताब नवाजिल जल्द नंबर 16 और सफ़ा नंबर 443 पे फतावाए रहीमिये और किफ़ायतुल मुफ्ती के हवाले से लिखा है कि उलमा इकराम का सोशल मीडिया पर आना ज़रूरी है, क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल इस्लाम दुश्मन अनासिर इस्लाम के ख़िलाफ़ इंतहाई गलत प्रोपेगंडे कर रहे हैं। अगर उलमा इकराम इस सोशल मीडिया पर ना आ जाए तो हमारे नौजवान नस्ल इसके शिकंजे में आ जाएंगे। जब वो उसके शिकंजे में आ जाए तो फिर बातिल उसको इंतहाई गलत तरीके पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए उलमा इकराम को चाहिए कि वक्तन दर वक्तन सोशल मीडिया पर उनका आना ज़रूरी है, ताकि हमारे नौजवान नस्ल को इसकी तरफ रहनुमाई करे। शुक्रिया मुफ्ती साहब। बिल्कुल आपने कहा था कि उलमा कराम को चाहिए कि वो भरपूर तरीके से सोशल मीडिया को यूज़ करे और इस प्लेटफॉर्म को इस्लामिक ज़रिए के लिए इस्तेमाल करें। मुफ्ती साहब, आप ये बताएं कि हमारे नौजवानों में आजकल ये रिवाज आम हो चुका है, वो कभी कभार गाने धड़ाधड़ शेयर करते रहते हैं या अपने वीडियो जो है वो लगा करके बैकग्राउंड में कोई म्यूज़िक लगाते हैं। क्या ये म्यूज़िक लगाना बैकग्राउंड में या गाने शेयर करना ये इस्लाम के तरीक़ाकार में, आप बताएं, आपकी नज़रिए में इस्लाम ने हमें क्या दर्स दिया है? अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह। अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं कि जो लोग मुसलमानों में फ़हाशी और औरियानी फैलाते हैं उनके लिए दुनिया और आखिरत में सख्त तरीन अज़ाब होगा। लिहाजा हमारे बहन भाइयों को चाहिए कि इस तरह गाने, फाश वीडियो, फाश तस्वीर शेयर करने से गुरेज़ करे,
تاکہ اللہ جل جلالہ ان کا دنیا و آخرت میں عذاب نہ دے اور اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے عذاب سے بچائے۔ جی ناظرین، آپ کو پتہ چلا کہ گانے شیئر کرنا اور اپنی ویڈیو کے بیک گراؤنڈ پہ کوئی میوزک شیئر کرنا اسلام کی روح سے بالکل حرام ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس سے دور رہیے۔ مفتی صاحب، آپ یہ بتائیے کہ آج کل کے دور میں لوگ اپنے تصاویر شیئر کرتے ہیں یا کوئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو اس کے نیچے لوگ اپنے الفاظ سے اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، خاص کر لوگ ماشاءاللہ لکھتے ہیں، تو کیا یہ ماشاءاللہ لکھنا یا اس کی حوصلہ افزائی کرنا اسلام کی روح سے کیسا ہے؟ مفتی صاحب، یہاں دو باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آپ تصویر، گانے، فحش ویڈیو پر اپنی طرف سے کمنٹ کرنا، دوسرا یہ ہے کہ آپ اس پہ ماشاءاللہ لکھنا، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ کسی غیر یعنی فحش تصویر پر یا گانے پر یا فحش ویڈیو پر اپنی طرف سے کمنٹ دینا یا اس پر ماشاءاللہ لکھنا دونوں ناجائز ہے، کیونکہ جب آپ اس کو گانے پر کمنٹ دے یا فحش تصویر پر کمنٹ دے تو آپ نے اس کا حوصلہ افزائی کیا، اور بری کاموں میں مسلمان کا حوصلہ افزائی کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپ گناہ کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرے، لہٰذا اس پر اپنی طرف سے کمنٹ دینا بھی درست نہیں ہے، اور اس پر ماشاءاللہ لکھنا تو ڈبل گناہ ہے۔ جی بالکل ناظرین، مفتی صاحب نے آیات کے ذریعے یہ ثابت کر دیا کہ کسی کے تصویر پہ یا ویڈیو پہ کمنٹ کرنا، ماشاءاللہ کرنا یا اس کی حوصلہ افزائی کرنا یہ بالکل گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتا ہے۔ تو آپ کو اور ہمیں یہ چاہیے کہ اس طرح ویڈیوز پر اور خاص کر تصاویر پر ماشاءاللہ لکھنا یا اس کی حوصلہ افزائی کرنے سے گریز کریں۔ مفتی صاحب، میں نے ناظرین کو بتایا ہے کہ ہم آج جدید مسائل جو ہے اس کو اجاگر کریں گے، لیکن آپ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ آج کل ہمارے موبائل میں ہم لوگ قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، پھر اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ جو ہمارے موبائل میں قرآن مجید ہوتے ہیں، ایک ہے مصحف میں جو قرآن مجید ہیں، ان میں سے تلاوت کی افضلیت کس بات پہ ہے؟ مصحف پہ تلاوت کرنا افضل ہے یا موبائل پہ جو قرآن مجید ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اس پر تلاوت کرنا افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قراءۃ الرجل القرآن فی غیر المصحف 1000 درجة وقراءته في المصحف تضاعف على ذلك إلى 2000 درجة اخرجہ البیہقی او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پہ تلاوت کرنا یہ 2000 درجے تک بندہ کو ثواب ملتا ہے، اور قرآن پاک کی سوا دوسری چیز پر تلاوت کرنا یہ 1000 درجے تک اس کو ثواب ملتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ مسلمان قرآن پاک پہ تلاوت کرے۔ اگر سفر ہو، عذر ہو تو الگ بات ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ موبائل کی سوا قرآن پاک پر تلاوت کرے۔ مفتی صاحب، یہ بات تو بالکل معلوم ہو گئی کہ قرآن مجید جو ہم نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اس کی تلاوت کرنا بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ مصحف عثمانی کو تلاوت کریں۔ تو اس کے درجے میں، موبائل کے درجے میں جو مصحف عثمانی ہے، اگر ہم لوگ اس پہ تلاوت کریں تو ہمیں 2000 درجے جو ہے وہ تلاوت کے بجائے نیکیاں ملتے رہتے ہیں۔ مفتی صاحب، آپ یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائے۔ بغیر وضو کے ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، اس کو چھونا جائز نہیں ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ موبائل میں جو ہم نے قرآن مجید ڈاؤن لوڈ کیا ہے، ہم کیا اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگا سکتے ہیں اور چھو کر سکتے ہیں؟ اس کی صفحات جو ہے وہ پلٹ سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں اسلام نے کیا بتایا ہمیں؟ المظفر صاحب، یہ مسئلہ بھی علماء اکرام کی دریافت مختلف فیہا ہے۔ اکثر علماء کا رائے یہی ہے کہ جس طرح مصحف عثمانی پر بغیر وضو کے ہاتھ لگانا درست نہیں ہے، اسی طرح اس پر بھی بغیر وضو کے ہاتھ لگانا یہ ممنون ہے۔ لہٰذا قرآن پاک کا تعلیم بھی یہی ہے کہ چاہے وہ موبائل پر موجود ہو
یا وہ مصحف عثمانی وہ لا یمسہ الا المطہرون اس کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائے، لہٰذا بہتر بھی یہی ہے، اور بعض علماء نے تو ممنوع بھی لکھا ہے کہ اس پر بغیر وضو کے ہاتھ لگانا یہ درست نہیں ہے۔ جی بالکل مفتی صاحب، آپ کی بات سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ لا یمسہ الا المطہرون جو قرآن مجید کی ایک آیت ہے، یہ قرآن مجید جو موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہے اس کے لیے بھی یہی ہے اور مصحف عثمانی کے لیے بھی یہی ہے۔ شکریہ مفتی صاحب۔ مفتی صاحب، ایک اور غلط رجحان یہاں چل رہا ہے کہ آپ بلا تحقیق کے لوگ ایک دوسرے کے پوسٹ شیئر کرتے رہتے ہیں، بلا تحقیق کے غیر مصدقہ اطلاعات کبھی کبھار ہم لوگ آگے دڑا دڑ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اسلام نے اس کے بارے میں ہمیں کیا بتایا کہ غیر مصدقہ اطلاعات اور شیئر کرنا اور نشر کرنا اور بعد میں افسوس کرنا، کیا یہ اسلام کی روح سے کس طرح ہے؟ آپ ہمیں یہ بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، رواہ مسلم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے جب تک وہ کوئی بات سنے اور دوسروں تک پہنچائے، لہٰذا اس طرح بغیر تحقیق کی باتیں شیئر کرنا۔ اور دوسری رجحان آپ نے کہا یہ بھی ہے کہ ہر بات کو حدیث کا نام دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، حالانکہ جو بات حدیث نہیں ہو اور آپ اس کو حدیث بنائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا، یعنی جو اس نے مجھ پر ایسا بات کیا جو میں نے نہیں فرمایا ہو، یہ شخص جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر بغیر تحقیق کی بات بھی شیئر نہ کرے جب تک اس بات کا نامور علماء کرام سے اور معتبر مفتیان کرام سے اس کا تحقیق نہ ملے، اس وقت تک شیئر کرنا درست نہیں ہے۔ جی بالکل ناظرین، جس طرح مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ بلا تحقیق بات شیئر کرنا یا پوسٹ کرنا یہ بالکل اسلام کی روح سے ناجائز ہے۔ خواہ وہ نبی علیہ السلام نے تو حدیث کے بارے میں بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی نے میرے اوپر یہ الزام لگایا یا منگڑت حدیث کو میرے طرف منقول کیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو آج کل کے جو ہمارے نوجوان ہیں وہ دڑا دڑ ایک دوسرے فتاویٰ جو وہ شیئر کرتے رہتے ہیں، عربی مقولے یا عربی اقوال کو اٹھا کر کے نبی علیہ السلام کی طرف سے منسوب کرتے ہیں یا کلام اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ یہ انتہائی گھٹیانہ عمل ہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کے لیے جہنم کی خوشخبری سنائی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جہنمی رہیں گے۔ تو محترم ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام اسلامک جرگے کے نام سے۔ تو میں آپ سے آخر میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات ہیں، آپ کی ذہن میں یا آپ کی زندگی میں جو بھی اسلامک سوالات ہیں، آپ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں یا یوٹیوب پہ جا کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ وہاں پہ اپنے جو اختلافی مسائل ہے یا اختلافی جو بھی چیز ہے اسلامک راستے سے آپ وہاں پوچھ سکتے ہیں۔ جو نیکسٹ پروگرام ہے انشاءاللہ آپ کے کمنٹ کے ذریعے اسی مہمان کو بلائیں گے جو جید علماء کرام ضلع دکی کے، پھر اسی پہ انشاءاللہ ڈسکس کرتے رہیں گے۔ اور مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ مصطفیٰ